बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में आए रोज़ किसी न किसी सियासी लीडर की कोई ना कोई ऑडियो लीक सामने आती रहती हैं, जो कि एक मामूल की बात है। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला साजी के अहम मरकज़ यानी कि वज़ीर आज़म हाउस से मुबैना ऑडियोज़ मंजर आम पर आई हैं, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचाई है। और अब PDM के रहनुमा भी ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। इस वाक़े ने अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़े हैं कि अगर वज़ीर आज़म हाउस में की गई कोई सियासी गुफ्तगू सामने आ सकती है तो क्या कौमी सलामती के हवाले से मुनक्किद होने वाली मीटिंग्स या फिर ब्रीफिंग्स भी गैर महफूज हैं। ये भी सवाल किया जा रहा है कि अगर सियासी मीटिंग्स की ऑडियोज़ का सियासी मुखालिफिन इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या ये भी मुमकिन है कि कौमी सलामती के हवाले से किए जाने वाले अहम फैसलों का भी दुश्मन मुल्क को इल्म हो और वो पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचाने के इसको इस्तेमाल करे। क्या इस वक्त पाकिस्तान साइबर वॉर की जद में तो नहीं है? इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ लंदन में भी अहम मीटिंग चल रही है। आज की इस मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले होने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसहाक डार साहब की वापसी का फैसला तो हो गया, मगर उनके तजर्बे से किस तरह से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा, पाकिस्तानी मईशत को आकर वो किस तरह से ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस इख्तलाफी नोट पर बात कर लेते हैं कि अगर वज़ीर आज़म हाउस की प्राइवेसी गैर महफूज है तो हुकूमत आवाम को महफूज होने का एहसास कैसे दिलाएगी। इस सूरत हाल के कानूनी और सियासी पहलुओं का जायजा लेंगे। अदील वड़ाई साहब, साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं और बताइएगा कि ये ऑडियो आखिर लीक हुई कैसे, ये सारा वाकया है क्या? देखें, आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान क्या साइबर वार की जद में है, तो बिल्कुल इस जद में है। और जो साइबर है अब वारफेयर की एक बड़ी अहम फील्ड है और इसी को भांपते हुए, इसकी हसासियत को जानते हुए मिलिट्री ने, पाकिस्तान की अफवाज ने हाल ही में, अभी माजी करीब में बल्कि, एक कमांड अथॉरिटी बनाई जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड कर रहे हैं। यानी ये इतना अहम मामला है। और अब जो ये जो साइबर वार है, इसमें जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको सिक्योर बनाना इस वक्त सबसे अहम है। अदरवाइज खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये कि ये हुआ क्या। देखें, इसमें एक पहलू तो ये है, जिस तरह के दुनिया भर में एक ये तासुर भी होता है कि जो इक़्तिदार के ईवान होते हैं उनमें बगिंग होती है। लेकिन अब ये चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। इससे पहले क्या होता था, जो दुश्मन मुल्क होता था वो अपने एजेंट्स भेजा करता था। फिर उसके बाद जब जदीद टेक्नोलॉजी आई तो फिर वो माइक्रोफोन जो है वो लगाकर या जो वायरलेस जो डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए बगिंग होती थी। अब तो इस हकीकत को समझना चाहिए कि इतना वल्नरेबल हो चुका है ये सिस्टम कि हर शख्स के का जो मोबाइल है उसकी जेब में वो बगिंग डिवाइस है। उसकी रीज़न ये है कि हर शख्स जो ये प्रोग्राम देख रहा है, आप है, मैं है, जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो ऐप एक्सेस मांगती है आपके माइक्रोफोन की। आप वो एक्सेस देते हैं, उसके बाद ही वो ऐप फंक्शनल होती है। अब तो हर दूसरी ऐप जो है ये एक्सेस मांगती है। उसमें जो ऐप ये एक्सेस मांग रही है उसमें अगर किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया है, इसमें तो किसी एजेंसी पर या किसी इदारे पर वो, बल्कि एक आम हैकर ये काम कर सकता है। और वो जो आप मोबाइल फोन अपनी जेब में लेकर फिर रहे हैं वो बगिंग डिवाइस है। अब इसमें देखने की ये जरूरत है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने इस पे SOPs बनाए हैं कि अहम जो दफातर हैं वहां पर स्मार्टफोन की पाबंदी है, वहां स्मार्टफोन नहीं लेके जाया जा सकता। अब ऐवान वजीर आजम और जो दीगर सिविलियन इदारे हैं जहां मुल्क की पॉलिसी साजी होती है, यहां पर ये SOPs स्ट्रिक्टली इम्पोज करने की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि देखें, एक जानिब मिलिट्री साइड पे अगर इसको सिक्योर किया जा रहा है, लेकिन जब वही शख्सियात ऐवान वजीर आजम में आके मुल्की सलामती से मुतल्लिक जब फैसला साजी में शरीक होती हैं, वहां पर मुल्की सलामती की डिस्कशन होती है, यहां पर जो सिविलियन साइड है इसने उसको सिक्योर नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हम किस पे रिलाई कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस वक्त कम्युनिकेशन पे? पाकिस्तान में एक दिन व्हाट्सएप बंद हो जाता है, ऐसे लगता है आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई है। आपने कोई अल्टरनेट नहीं बनाया और आपकी जितनी डिपेंडेंस है वो जो मगरबी ममालिक और अमेरिका के बनाए गए सिस्टम्स पे है। अब इस एक फैक्ट पे मैं बात करना चाहूंगा कि 2007 में एक एक्ट के जरिए बाकायदा अमेरिका ने इसको लीगल प्रोटेक्शन दी
کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو انٹرنیٹ کمیونیکیشن ہے اس کی نگرانی کے نام پر اس کو قانونی طور پر انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں. آپ کی ساری ڈیپینڈنس جو ہے ان کے سسٹمز کے اوپر ہے, وہ قانونی طور پر اس پہ انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ان کو نہ کسی ایجنٹ کو بھیجنے کی ضرورت ہے, ان کو نہ کوئی بگنگ ڈیوائس لگانے کی ضرورت ہے. آپ جو میٹنگ میں بیٹھ کے موبائل فون ٹیبل پہ رکھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیز یا بھارت کی ایجنسی یا کسی اور ملک کی ایجنسی کو نہیں, بلکہ ایک عام ہیکر یہ کام کر سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے اور اس پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ جو قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں جی, یہ جو بگنگ ہو رہی تھی, دیکھیں اس وقت تو جب ہم بھی دیکھتے ہیں یہ جو مختلف منسٹریز کے اندر جس طرح سے ہم یہ ایپس وغیرہ یوز کر رہے ہیں, ہم نے کوئی میکنزم نہیں بنایا, ہمارے جو آفیشلز ہیں یہ غیر ملکی ایپس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی تو تمام چیزیں ولنریبل ہیں, اس میں تو کوئی بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے. اب بات یہ عمر رباب میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی قانونی حیثیت پہ بات کر لیتے ہیں. سعد رسول صاحب بھی اس پہ بات کریں گے. اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ قانونی معاملات میں یہ کوئی بڑا کوئی طوفان کوئی نہیں آنا, اور اس میں جی یہ جی گفتگو لیک ہو گئی, استعفوں کی بات ہو رہی ہے. اقتدار کے وانوں میں بیٹھ کے جو پولیٹیشین ہیں وہ سیاسی بات ہی کریں گے نا, وہ اپنے سیاسی مخالفین کی بات ہی کریں گے, تو یہ بہت بڑا کوئی طوفان نہیں آ گیا ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جی آپ دوسری بات کر لیں, پھر مجھے سعد رسول صاحب کے پاس جانا ہے. جی دوسری بات یہ ہے, دیکھیں اس میں جو قانونی جو پہلو جو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دیکھیں جی اس طرح سے ہوا, اسپیکر جو ہیں وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے, وہ جانبدار ہیں. اور اسپیکر جو ہیں اس سے پہلے بھی جتنے رہے ان کی کوئی نہ کوئی افیلیشن ہوتی تھی, برائے نام جو ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے پارٹی کو, یا جو بھی صدر مملکت ہوتے تھے. جب اخلاقی بات کی ہم کرتے ہیں نا, یہ اگر امریکہ میں ہوتا, برطانیہ میں ہوتا, کسی مغربی ملک میں اگر یہ ہوتا نا, تو وہاں سمجھ آتی تھی جی ریزائن کر دینا چاہیے, دیکھیں جی حکومت کو چلے جانا چاہیے. یا اس ملک میں اخلاقی بات کر رہے ہیں جہاں پر معیار یہ ہے کہ آپ بات کر کے مکر جاتے ہیں. یہاں کئی لوگوں نے کہا ہم سیاست چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے تو اس کو کوئی جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح سے گزر جائے گا جس سے اس سے پہلے بھی واقعات گزر گئے. سعد رسول صاحب, اس سے پہلے بھی اہم اداروں کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے. آج ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے. قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے, کیا اس میں قانون میں کوئی سزا بھی مختص کی گئی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں عدیل وڑائچ صاحب نے جو بات کی, میں اس کی کچھ حد تک, بہت ہی مختصراً تھوڑی حد تک تائید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ, اور اس بات کا ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ بیرون ملک کے سسٹمز ہیں, اور ان کا کنٹرول بھی ملک سے باہر ہے. اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز اور ریاست کے ادارے ہیں ان کے اندر تھوڑی ایبلٹی ہے, کچھ ایبلٹی ہے اس کے اندر ٹیپ ان کرنے کی, یا اس کو سننے کی, یا دیگر چیزیں کرنے کی. لیکن جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ ایک ان لمیٹڈ ایبلٹی ہے, کیونکہ ان کا ہی بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے, وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن کیا پرائم منسٹر صاحب کی یہ جو آڈیو لیک ہے, یا جو اس طرح کی جو آڈیو لیکس ہیں, کیا یہ کسی غیر ملکی ایجنسی نے کر کے بھیجی ہیں؟ کیا ہم اس ایزمپشن کے اوپر چل رہے ہیں کہ بھارت نے یا امریکہ نے یا افغانستان نے یا اسرائیل نے یا کسی نے یہ آڈیو لیکس کی ہیں, یا یہ وہ ریکارڈ کر رہے تھے اور بعد میں ہمارے پاس آ گئیں؟ تو دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ بیرون ملک کے لوگ ہماری یہ باتیں سن رہے ہیں. بھائی آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بیرون ملک یا اندرون ملک لوگوں کو وہ باتیں سننی چاہیے. جو سیکیورٹی ایجنسیز کا, اور میں اس کے قانونی فریم ورک کے اوپر بات کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے اندر, کیونکہ پی ٹی اے کا جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی کا قانون ہے 1996 کا, اس کے اندر ایک ترمیم کر کے سبسیکوئنٹلی اور اس کو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے ساتھ جوڑ کے ہم نے کچھ پاور دی ہوئی ہے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ وہ ایک آتھرائزیشن لے کے تو مختص لوگوں کی کانورسیشن سن سکتے ہیں, یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ٹیررزم کی بات تو نہیں کر رہا, کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جس سے ملک کو نقصان ہوگا. اگر آپ کسی ایجنٹ کو آپ ٹریک کر رہے ہیں تو آپ اس کے موبائل فون سننا چاہتے ہیں, اور یہ سیکیورٹی ایجنسی ساری دنیا کی کرتی ہیں, ان کا کام ہے یہ کرنا, اور اس کا ایک قانون کا فریم ورک ہے جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی ایکٹ کے نیچے ہم نے بھی بنایا ہوا ہے, دیگر ممالک نے بھی بنایا ہوا ہے. تو اس کے اندر غیر قانونی اگر اس پروسیس کو فالو کر کے
کوئی آڈیو سنی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو نہ صرف کہ وہ غیر قانونی نہیں ہوگا بلکہ وہ سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے. سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ میری اور عدیل وڑائچ صاحب کی بات سنیں اور اس کے اندر یہ والی بات کریں کہ جی کہیں ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو ملک اور قانون کے خلاف ہو. اگر کوئی ایسا خدشہ ہے ہمارے بارے میں، ہم کسی ایسی جگہ پہ گئے تھے، کچھ ایسے لوگوں سے مل رہے تھے، تو یہ ان کا کام ہے. اور یہ جو آڈیو ریکارڈنگز جو آئی ہیں، ان کو سن کے یا ان کے کچھ حصوں کو سن کے تو بلکہ مزید اس بات کو تائید ملتی ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی تو ایسا ہو جو سن رہا ہو کہ پرائم منسٹر کے دفتر میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کہ کس نوعیت کی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ، کس طرح کی ایڈوائس ملتی ہے. اگر میرے بس میں ہو، بائی دا وے کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر میرے بس میں ہو تو ہمارے جو سیاست کے ایوان ہیں، ریاست کے نہیں کیونکہ وہاں پہ سیکریسی ایکٹ کے مسئلے ہیں، ہمارے جو سیاست کے ایوان ہیں ان کی تو ہمیں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی فیصلہ کیسے کیا، اس کے کیا لوازمات تھے. اور اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا تو کم از کم ریاست میں کوئی شخص انشور کر رہا ہو کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو رہے ہیں فیصلے. تو اگر قانون فالو کیا گیا ہے تو میں عدیل وڑائچ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بڑا سیاسی طوفان نہیں آئے گا. آج سے پہلے بھی پاکستان کے اندر باتیں سنی جاتی رہی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں انلیگل ہیں، نہیں سن سکتے. اگر قانون نے پراپرلی اختیار نہیں دیا تو میری اور آپ کی بات ٹیلی فون پہ کیا ہو رہی ہے یہ نہیں سنی جا سکتی. لیکن اگر کوئی جواز ہو، اگر لگے کہ اس دفتر کے اندر یا اس شخص کے پاس کچھ ایسے فیصلے ہیں جو بڑے ضروری ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ریاست میں کہیں پہ کہ کہیں یہ شخص کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. ریاست کے ادارے اپنے لوگوں کے اوپر بھی یہ والی اس طرح کی ٹیپنگ کرتے ہیں انشور کرنے کے لیے کہ پاکستان کے مفادات کہیں پہ کمپرومائز نہ ہوں. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سن کے تو مزید ایک جسٹیفیکیشن کریٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہ اس طرح کی بات کے اوپر کچھ اوور سائٹ ہو کہ آپ ملک و قوم کے فیصلے کس نوعیت سے کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن ہوتی ہے، کیا کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. سعد رسول صاحب، آپ کا اور عدیل وڑائچ صاحب کا اس سارے معاملے پر نقطہ نظر آ گیا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. لندن میں آج ایک اور اہم میٹنگ ہو رہی ہے. کل کی اہم میٹنگ میں بھی بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے واپس آنے کی بھی ہمیں نوید سنائی گئی تھی. ہمارے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید کی جانب سے آج وہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اظہر، ایک تو آج کی جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کون کون سے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور جو پچھلے فیصلے ہوئے اس کا آگے مزید کیا بنا، ان میں مزید کیا کلیئرٹی آئی، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے، اب پی ڈی ایم کے رہنما خود ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس بڑی میٹنگ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ جی بہت شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں اجویر روڈ سینٹرل لندن میں. میرے پیچھے وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن کی رہائش گاہ ہے اور یہ میٹنگ جو ہے اس وقت یہاں جاری ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 2 گھنٹے پہلے یہاں تشریف لائے تھے اور اس وقت اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. بیسیکلی ایجنڈا تو ہے اسحاق ڈار کی واپسی، پاکستانی معیشت کی بحالی، پاکستان کے سیاسی مسائل اور اس حوالے سے. لیکن یہ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جی بالکل اس بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صبح سے ہی اس پہ انہوں نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے انکوائری کا بھی کہا ہے. تو یہ ایک کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ کافی حساس نوعیت کا ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس حوالے سے تمام فریقین سے بات کر کے، تمام لوگوں سے بات کر کے اس پہ کوئی جامع بیان جو ہے وہ اگلے چند گھنٹے میں اس حوالے سے جاری کریں گے. جبکہ دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں میٹنگ کی، تو میٹنگ جاری ہے اور ظہرانہ بھی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ کھانا بھی اکٹھے، ساری فیملی اکٹھی ہے. ان کے صاحبزادے جو اسما نواز ہیں، علی ڈار صاحب کی جو وائف ہیں وہ بھی یہاں پہ، تو ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہے ساتھ اور میٹنگ بھی، اور پاکستان سے مختلف رہنماؤں سے بھی رابطے ہیں. آج فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ان کے ساتھ ان کے سرکاری طیارے میں جائیں گے یا بدھ کے روز جو ان کی سیٹ کنفرم ہے ایک کمرشل ایئر لائن کے ذریعے اس پہ جائیں گے. فیصلہ تو ہو چکا ان کے جانے کا، وزارت خزانہ کا حلف اٹھانے کا بھی فیصلہ ہو چکا، اور اس معاملے پہ آگے آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریزنٹیشن بھی دی ہے. جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے اندر آپ نے کہا کہ ایک پلان بھی کوئی سبمٹ کیا گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ اگر اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ کے وزارت
یہ فائنانس کا قلمدان سنبھالیں گے تو کیا آبجیکٹیوز ہیں ان کی, کیا ٹائم لائن ہے, کچھ اس کے اوپر بات ہوئی کہ ہم 6 مہینے میں ڈالر کہاں تک لے آئیں گے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اس طرح کے آبجیکٹیوز طے ہوئے؟ جی بالکل, ہماری ان سے بات پہلے بھی ہوئی. جمعے والے دن بھی جب ہم ان سے ملے تھے اس وقت ایک ڈیٹیل انٹرویو بھی ہوا تھا, گزشتہ روز بھی ان سے بات ہوئی. تو ان تمام معاملات پہ ان کا ایک جامع تیاری اور وہ یہ جو مختلف میٹنگز رہی ہیں ان میں بھی شریک رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو لے کے یہاں پہ جو لنڈن میں ایک انریسٹ تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وعدے کیے تھے قیادت کے ساتھ, مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ, وہ انہوں نے پورے نہیں کیے. جیسے کہ انہوں کی طرف سے, مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ صرف ایک دفعہ پرائس بڑھانے دیں اور اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی, آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو جائے گا, تمام معاملات بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ اس کے بعد معاملات کو قابو نہ رکھ سکے. تو اس لحاظ سے کافی معاملات ٹھیک نہیں تھے. مفتاح صاحب مسلسل یہاں سے کے مطابق یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مس گائیڈ کیا گیا. اور میں اگر یہ کہوں کہ تمام معاملات کا ذمہ دار مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. میری بیک ڈور جو ڈسکشنز ہیں اور دوسرے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب کو اس سارے کرائسس کا آپ سمجھ لیں کہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مشورے تھے جو پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو دیے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے ان پر عمل نہیں کیا یا ان کو وہ اہمیت نہیں دی. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے کافی اس حوالے سے مصروف بھی رہے. انہوں نے پورا ایک اپنے جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک پلان بنا رکھا ہے جس میں سب سے بڑا ٹارگٹ جو اس وقت ہے وہ ڈالر کے. جی یہ جو آپ پلان کی بات کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے, ظاہر ہے اگر انہیں جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے وزارت خزانہ کی کمان سنبھالنی ہے تو ایک فریم ورک بھی انہوں نے کر رکھا ہوگا. آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ کو علم ہے کہ ان کے پلان میں 1 2 3 ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جسے وہ آتے ہی پاکستان کی معیشت پر اپلائی کریں گے اور ہمیں کچھ بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ جی بالکل, سب سے پہلا جو ان سے ڈسکشن کے بعد کہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کو واپس لے کے جانا. اس حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے جو پلان بنائے ہوئے, لیکن وہ اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ مارکیٹ میں اگر وہ بات آ جائے تو اس سے پہلے کچھ ہلکے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا معاملہ ہو سکتا ہے. ہم نے جب ان سے بات کی کہ کیا اگر ڈار صاحب آپ جا رہے ہیں تو کیا ڈالر لوگ بیچنا شروع کر دیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل, میری سب سے بڑی جو ترجیح ہے وہ ڈالر کی قیمت کو نیچے لانا ہے. دوسرا جو قرضے ہیں, قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے حوالے سے, اور میری جو اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف سے دوبارہ نیگوشیٹ کرنا اسحاق ڈار صاحب کی سب سے بڑی ترجیح ہوگی. اسحاق ڈار صاحب سمجھتے ہیں کہ اب خاص طور پہ پہلے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, اور خاص طور پر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے بعد تو آئی ایم ایف سے جو معاملات کو دوبارہ نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ سب سے بڑی 2 اہم کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ ہوگی تمام معاملات پہ. اور اس کے علاوہ جو قرضے واپس کرنے ہیں, قرضے واپس کرنے کے حوالے سے ان کی جو پرائرٹیز ہیں, جو ابھی فنڈز کرنے ہیں اکٹھے, اس حوالے سے, اور خاص طور پر جو دوست ممالک سے ٹھیک ہے. اظہر جاوید, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک فریم ورک مکمل کر لیا کہ پاکستان جب وہ آئیں گے تو کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. بات کریں سیلاب سے معیشت کو نقصان کی تو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور تقریباً اتنا ہی قرضہ ہمارے اوپر موجود بھی ہے. تو ایسے میں اسحاق ڈار صاحب معیشت کو کیسے درست کر پائیں گے اس قلیل عرصے میں, اس کا جواب لیں گے ہم اپنے پینلسٹ سے. سعد رسول صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی واپسی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور اس مختصر عرصہ میں وہ ڈیلیور بھی کر پائیں گے؟ بالکل, اس میں کیا شک ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور ایک جادو کی چھڑی گھمائیں گے جس کے بعد دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی جو کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کے پاکستان تک آئیں گی, شہد کی نہریں بہیں گی جو کہ دبئی کے پلازوں سے لے کے پاکستان تک آئیں گی. مجھے تو کبھی یقین ہے اس بات کے اندر کہ جیسے ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کو
اکنامک ہٹ مین کہا گیا، ریاست کے اپنے اداروں کی طرف سے کہا گیا، باہر کی کتابوں کے اندر انفارچونیٹلی کچھ ریفرنسز ہمیں شاید مل جاتے ہیں، لیکن ان کو اوپر اس طرح کی ایلیگیشنز لگائی گئیں، ہم نے نہیں، بڑے باوثوق لوگوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو اس دفعہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب اسحاق ڈار صاحب اپنا تمام ایکسپیرینس بروئے کار لاتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں. جو کام وہ پہلی دفعہ نہیں کر سکے تھے، جو کام وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکے، جو کام وہ تیسری دفعہ حکومت میں آ کے نہیں کر سکے تھے، جو کام چوتھی دفعہ پنجاب کی حکومت میں نہیں کر سکے تھے، جو کام پانچویں دفعہ وفاقی حکومت میں آ کے نہیں کر سکے تھے، مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی وہ پاکستان لینڈ کریں گے اور ان کے اریسٹ وارنٹس وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے کیسز میں سے ان کو تھوڑی معافی تلافی ہوگی، تو وہ ایک جادو کی چھڑی گھما کے پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان بہت جلد ہم اپنے غریبوں سے کہیں کہ کیونکہ اب زکوٰۃ شکات تو ہمیں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم بس اس طرح کے پیسے ایکسپورٹ کریں گے، دیگر چیزیں کریں گے. مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کسی بات کا. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزید بھی ہم بات کر لیتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی ہے وہ ملکی معیشت کو کس طرح سے درست سمت پر لائے گی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بس یہ بتا دیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ کر وزارت خزانہ کا قلمدان بھی سنبھالیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب ملکی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب سے نہیں ہو سکی؟ اصل میں ایز اے قوم، بحیثیت قوم، ہم ڈائریکشن لیس ہو چکے ہیں. ہماری کوئی منزل نہیں رہی. جو کہتا ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. کچھ دنوں پہلے تک یہ کہا جاتا رہا کہ جی بس یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا ہے. جس دن یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا، دودھ اور شہد کی ندی بہنے شروع ہو جائے گی. تو بھائی وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا، اور دودھ اور شہد کی ندی کے بجائے مسائل کے انبار لگ گئے. اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں، جیسے کہ سعد رسول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے، انہوں نے گھمایا اور ایک دم سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. سیاستداں چاہے جس بھی جماعت کا ہو، اگر وہ حکومت میں ہے تو وہ اسی قسم کی گفتگو کریں گے. وہ سب کیا ایک نہ کوئی آپ کو وقت کاٹنا ہے، تو آپ وقت کاٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس تو بہانہ تو ہونا چاہیے. کبھی آئی ایم ایف کا بہانہ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کا بہانہ، اور کبھی اسحاق ڈار صاحب کے آنے کا بہانہ. تو میری تو دعا ہے کہ اگر جس پرپس کے لیے وہ آ رہے ہیں، اگر ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. لیکن یہی بات میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈاکٹر صاحب سرکاسٹ کہا تھا کہ جی جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا تو انشاءاللہ دودھ اور شہد کی ندی بہے گی. تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن اب میں یہی بات اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہوں گا کہ اگر وہ آ گئے، اللہ کرے کہ وہ جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ ملک کے معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس میں کامیابی عطا فرمائے. یہ دعا کر سکتا ہوں، اور کیا کروں گا. جی عادل وڑائی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ ڈالر کی قدر کو کنٹرول کرنا، روپے کی گرتی ہوئی قدر کو بچانا. لیکن کیا اسحاق ڈار صاحب اس مرتبہ ایسا کر پائیں گے؟ کیونکہ اس مرتبہ تو وہ جو آئی ایم ایف کی سخت کنڈیشنز ہیں، ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے ہیں، تو وہ جو مداخلت کیا کرتے تھے وہ اس مرتبہ کر پائیں گے ڈالر کی قدر کے حوالے سے؟ دیکھیں، انہوں نے ایک مرتبہ یہ مداخلت شیخ رشید صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہا تھا، جب ڈالر 108 روپیہ ایک ڈالر کے برابر تھا. یہ تقریباً 2014 کی بات میں کر رہا ہوں. تو شیخ رشید صاحب نے کسی جلسے میں یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں کہہ دیا کہ اگر وہ 100 روپے سے نیچے لے آئے، 100 روپے ایک ڈالر سے نیچے لے آئے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. وہ جس طریقے سے سیاست میں لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ جوش میں آ گئے، اور اسی زمانے میں ہمیں سعودی عرب سے $1.5 بلین ملا تھا ایسے گفٹ کے طور پہ. تو انہوں نے وہ 1.5 بلین لیا اور اس کو مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیا، بے تحاشا پھینکا، اور وہ ڈالر 108 سے چلتے چلتے وہ 98 پہ آ گیا. ان کو تسلی ہو گئی.
اور شیخ رشید صاحب ذرا کیا کہتے ہیں کہ جیب گئے. تو اب یہ ہے کہ جیب میں تو وہ طاقت تو نہیں رہی, نہ سعودی عرب کے پاس اب اتنے پیسے دے گا کہ آپ جا کے لٹا دیں مارکیٹ میں, اور نہ ہمارے پر ریزرو میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پرفارمنس نہیں دی, مفتاح اسماعیل صاحب ہی کے سارے مسئلے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب سے لنڈن بھی ناراض ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کو اسحاق ڈار بھی انڈر کٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی نون لیگ سے غلطیاں ہوئیں اس وقت میں وہ ساری مفتاح اسماعیل صاحب کی ٹوکری کے اندر ڈال کے ان کو خیر بات کہہ دیا جائے اور ایک نئے فریش سلیٹ سے, ایک فریش پولیٹیکل سلیٹ سے اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانچ کیا جائے. کیا آپ کے خیال میں واقعی مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس اتنی خراب تھی اور یہ ہی ڈیزروز دس کائنڈ آف اے بلیم؟ دیکھیں یہ ایک سیاسی آرٹ ہوتا ہے, جس سیاستدان کے پاس یہ اس قسم کا آرٹ نہ ہو اس کو سیاست پہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 1 درجن نوبل انعام یافتہ اکنامکس کے پروفیسر کو آپ دنیا سے بلا لیں اور ان کو پاکستان کے ڈفرینٹ منسٹریز میں بٹھا دیں اور کہیں کہ جی سر جوڑ کر بیٹھو اور پاکستان کی معیشت کو اس گرد آب سے نکالو, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ معیشت کو ہم ایک آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. یہ معیشت کی تباہی سیاست میں بربادی کی وجہ سے ہوئی ہے. جب تک آپ ملک میں ایک ریلیٹیولی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے, 10 اسحاق ڈار صاحب آ جائیں, 20 اسحاق ڈار صاحب آ جائیں, وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ مسئلہ اکنامکس کا نہیں ہے, مسئلہ سیاسی ہے. چونکہ سیاست اتنی زیادہ بروٹلائز ہو چکی ہے ہمارے یہاں پر کہ سیاستدان ایک دوسرے کو کی شکل تو کیا ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیا پالیسی بن رہی ہے سوائے اس کے کہ مارا ماری, آؤ گے تو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے, ابھی تو تم نے میری مار دیکھی نہیں ہے, ابھی ہم تمہیں دکھائیں گے, ادھر سے چیلنج ہے کہ تم کو بھی ہم دیکھ لیں گے. آپ بتائیں کہ جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں اس لیول کی گفتگو اتنے بڑے لیول پہ ہو تو کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب تو جتنی باتیں بھی نون لیگ کر سکتی تھی کہ آئی ایم ایف کا پیکج مل جائے تو ٹھیک ہو جائے گا, پیکج مل گیا, انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم فائر کر دیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا, تقریباً وہ جانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کے سارے کیسز معاف کر دیے جائیں اور ان کو واپس سے گلدستہ دے کے فائنانس منسٹری میں بٹھا دیا جائے تو پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا. اب تقریباً وہ بھی ہونے والا ہے. آپ کے خیال میں اس کے بعد ریئلسٹک طور پہ وہ کیا پالیسیز لے کے آئیں گے اور ڈالر کس حد تک آپ کے خیال میں کوئی اوپر نیچے ہوگا اگلے 2-1 مہینے میں؟ دیکھیے ڈالر کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا یہ تو میں فورکاسٹ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جس دن سیاستدان ان کے جیب میں اگر اس قسم کی گفتگو کا خاتمہ ہو جائے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں رہے ہیں. سیاستدان جب تک زندہ ہے ہر لمحے اس کے جیب میں کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے اور وہ ایک چھوڑ دے گا اور آپ پھر اسی طریقے سے پروگرام کریں گے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. اب تو سارے انہوں نے جیب میں جتنے بھی ان کے انسٹرومنٹ تھے ان کا تو استعمال کر لیا, اب کیا ہوگا بھائی ان کو دوسرے جیب سے دوسرے انسٹرومنٹ نکال لیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہمارے ماضی کے حکمران عدیل ڈاکٹر صاحب جب ہمارے ماضی کے حکمران اور اہم پوزیشن پہ رہنے والے لوگ, سابق وزیر داخلہ, سابق وزیر اعظم, اس طرح کے بیانات دیں کہ جی ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, ملک کا جو دیوالیہ نکل گیا ہے, تو اس کے بعد پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی, پھر کیسے جو ہے وہ انسرٹینٹی ختم ہوگی, پھر کیسے یہ ڈالر سٹیبل ہوگا. تو صرف حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی نہیں جو ماضی میں رہ چکے ہیں یا جو اپوزیشن میں ہیں ان پر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا پورا معاشرہ بھی بگڑ چکا ہے, بہت بگڑ چکا ہے. ہم صرف سیاستداں کو ابھی نہ, چونکہ ابھی موضوع گفتگو سیاستداں ہے اس لیے ہم باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہماری بیوروکریسی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے, بے انتہا کمزور ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے نیو یارک میں بیٹھ کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم
डेट रीप्रोफाइलिंग या रीस्ट्रक्चर करेंगे डेट को, डेट की पेरिस क्लब से डेट रीशेड्यूलिंग कराएंगे, और चूंकि हम पे नहीं कर सकते हैं, बिला सोचे समझे उन्होंने ये अल्फाज कह दिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये लफ्ज़ अपने तय किया है, किसी ने उनको बताया है। किसी भी, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो या सेक्रेटरी फाइनेंस हो या स्टेट बैंक हो, किसी ने ये उनके ज़बान में, मुंह पे डाला ज़बान में कि जी आप ये कह दें कि हम डेट रीशेड्यूलिंग करेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि पेरिस क्लब का डेट ऑलरेडी रीशेड्यूल हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, जिन तमाम मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब रुक जाए, जी जी एक मिनट, ये बहुत अहम चीज है जो मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यू कीजिए। जिस पेरिस क्लब के डेट का प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उन बेचारे को उनको पता ही नहीं था। जिन्होंने उनको मिसगाइड किया है, दे शुड बी टेकन टू द टास्क, क्योंकि पेरिस क्लब का डेट 2001 दिसंबर में तकरीबन $12.5 बिलियन का था, जो रीशेड्यूल हुआ उसको हम स्टॉक रीप्रोफाइलिंग कहते हैं। पूरे स्टॉक को हमने रीशेड्यूल कर दिया था। उस पेरिस क्लब के डेट के 2 कंपोनेंट थे, उसका मैं हिस्सा था। आई वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट डेट रीशेड्यूलिंग। इसलिए कम से कम जालिमों मुझसे पूछ तो लेते डेट के बारे में, तो मैं तुम्हें गाइड भी कर देता। इस एम्बेरसमेंट से पाकिस्तान भी बचता, प्राइम मिनिस्टर भी बचता, और जो हमारा बॉन्ड जो है, यूरो बॉन्ड और सुकूक बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में था, उसकी ऐसी तैसी हो गई है मार्केट में। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नॉनसेंस? सही। डॉक्टर साहब, जिन तमाम मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि सियासी मसाइल जो हैं उसकी इतनी उलझनें हैं कि वो हमारी मईशत को भी बेहतर नहीं होने देती। आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इन सियासतदानों को बनानी चाहिए ताकि किसी की हुकूमत आए या जाए, मईशत पर कोई फ़र्क ना पड़े, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मौशी अदम इस्तेहकाम ना आए? देखें आप सब, ये बहुत सारे, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो जो सियासी एक हुआ था मुआहदा 2 जमातों के दरमियान में, तो इसी तरीके से कहा गया कि ये एक इकोनॉमिक्स का भी मुआहदा होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जितनी भी पार्टियां पिछले 1988 से लेकर 34 साल में और आज तक जो हुक्मरानी कर रही हैं, तीनों पार्टियां IMF में गई हैं। जब भी कोई मुल्क IMF में जाता है, उसको पॉलिसी बनाने का इख्तियार उससे छीन लिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है। वो सिर्फ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। ये ध्यान में हमेशा रखें। ये जो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, वो एक आपस में सियासी जमातें बैठ के, जिस तरीके से 2006 में पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक सियासी अकॉर्ड किया था, इसी तरीके से एक मौशी अकॉर्ड भी कर लिया जाए कि इर्रेस्पेक्टिव की जो हुकूमतें आएंगी, हमारी पॉलिसी यही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। ये उस वक्त होगा जब आप पॉलिसी बना रहे होंगे। लेकिन चूंकि हम IMF में जाने से बाज नहीं आते हैं, तो भाई जब IMF में जाओगे तो आपकी पॉलिसी आप नहीं बनाते हैं। आपने सुना नहीं प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने मेरी नाक की रगड़वा दी है, अगर मुझे छींकना भी पड़ता है तो मुझे IMF से पूछना पड़ता है कि क्या मैं छींक लूं। तो कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं, कौन सी ये कहा जाता है कि जी IMF के पास ना जाते तो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाते। सऊदी अरब भी रकम नहीं दे रहा था। सऊदी अरब ने भी जो 3 साल के लिए हमें जो सहूलत दी है वो भी IMF से मशरूत थी। दोस्त ममालिक जो हैं वो भी चीज़ें कह रहे थे कि IMF के डिसिप्लिन में आए बगैर जो है हम मदद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन भी तो कोई नहीं था डॉक्टर साहब। ऑप्शन बहुत होता है, हर लम्हे होता है ऑप्शन। एक्सरसाइज करने की सलाहियत होनी चाहिए और दिल भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन हर लम्हे होता है, उसे एक्सरसाइज करने की सलाहियत होनी चाहिए। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब मौजूद थे और उनसे जब बात हुई कि लॉन्ग टर्म मौशी पॉलिसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर हम IMF से रिजू करेंगे तो किस तरह से मौशी पॉलिसीज़ को बना सकेंगे, क्योंकि अगर हमने IMF से रिजू करना है तो हम सिर्फ उनकी दी हुई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारे नुमाइंदा भी यही बता रहे हैं कि वापस आकर इसाक डार साहब IMF से रिजू करने का भी सोच रहे हैं। अगर वो इस तरह से करते हैं तो फिर किस तरह से हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को बना पाएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।